नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन और नाज़रीन, दूसरा रोज़ा है, दूसरे रोज़े की सहरी है और यकीनन इस वक्त घरों में सहरी की तैयारियां हो रही होंगी, लोग रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे होंगे और यकीनन खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ान को पाया और उसमें रब्बे कायनात से अपने गुनाह बख्शवाए। सामीन और नाज़रीन, रब ताला की ज़ात इतनी गफ़ूर और रहीम ज़ात है कि वो अपने बंदे को बख्शवाने के बहाने ढूंढती है और शायद रमज़ान उनमें से एक बहाना है कि हम पूरा साल गुनाह करते रहते हैं और गुनाह के से हमारे दिल जो हैं वो काले हो जाते हैं। हम झूठ बोलते नहीं सोचते, हम कोई ख़राब चीज़ देखते हुए अपनी आंखों को बंद नहीं करते, हम किसी का हक़ छीनते हुए अपने हाथों को नहीं रोकते। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है तो रमज़ानुल मुबारक में जो बंदा मोमिन है उसके दिल में रब ताला की तरफ से एक नूर आ जाता है। वो झूठ बोलते हुए सोचता है, बचने की कोशिश करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। रमज़ानुल मुबारक में शयातीन को जकड़ दिया जाता है जिससे नेकी करने में हमें इतनी जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सामीन और नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात में। आज हमारे साथ कारी अतीकुर रहमान सुलेमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। कारी साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है कारी साहब, कैसा गुज़रा रमज़ान मुबारक? बहुत अच्छा गुज़र रहा, अल्लाह ताला का बड़ा फज़ल करम है। कारी साहब ने पिछली जो हमारे साथ नशिस्त थी रमज़ान मुबारक की बड़ी शानदार रही। अरबाइन के नाम से बड़े शानदार प्रोग्राम्स किए और देखने वालों ने और सुनने वालों ने बहुत पसंद भी किया। तो कारी साहब, कैसा लग रहा है दोबारा सेट पर आके? और एक पूरे साल के बाद, मेरा ख्याल है पूरा साल हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, तो कैसा महसूस हो रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि पिछले रमज़ान में भी हमने अरबाइन के नाम से प्रोग्राम एक चलाया और उस पर लोगों को हमने 40 हदीस सुनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों ने बहुत पसंद भी उसको किया है और मुख्तलिफ़ कॉल्स भी लोगों ने किए हैं कि हमें बहुत पसंद आया कि इस तरह का भी प्रोग्राम जो है वो हमारे चैनल जो चला रहे हैं। तो इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पिछले साल गुजरा है, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें हमारा कोई मतलब एक काम नहीं है और ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि उसने किसी आदमी को चुन लिया, किसी आदमी को पसंद कर लिया कि वो अल्लाह ताला के दीन, उसके इस्लाम की तबलीग करता है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। यानी देखें ना, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी और चीज़ के लिए चुने गए हैं, कोई और काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को आगे फैलाया है, उनकी तबलीग की है। तो हम ये अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम भी समझते हैं कि उसने हमें इस रास्ते पर लगा दिया। और बिल्कुल सामीन और नाज़रीन, हमारे साथ सिकंदर अवैसी साहब जो है वो तशरीफ़ फरमा है, मरूफ़ नात ख़ान हैं और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी रहते हैं। आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगा सिकंदर अवैसी साहब। रमज़ान मुबारक, आपका कैसा गुज़रा रमज़ान? आज दूसरा रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह। सामीन और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि आपके सवालात हमारे नंबर्स पर, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जो मौसूल होते हैं, हमारे साथ एक आलिम दीन तशरीफ़ फरमा होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे उन सवालात के जवाब तलब करें ताकि हम भी कुछ सीख सकें और हमारे देखने और सुनने वालों को भी कुछ चीज़ें अच्छी मिलें आज के प्रोग्राम से, बल्कि हमारे सारे प्रोग्राम से। और हमारे साथ एक नात ख़ान होते हैं जिनसे हम सरकार की जो है वो सनाख़ानी सुनते हैं। और बिल्कुल कारी साहब, एक हमारे पास आज एक सवाल आया है जो हम प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहे हैं कि क़ज़ा और कफ़ारा जो है वो क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है, और रोज़ा जो है वो मकरूह और टूट जाना, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुख्तलिफ़ फ़राइज़ हैं। जिस तरह कि हम पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, हम पर रोज़ा हज अदा करना ये फ़र्ज़ है और ज़कात अदा करना ये भी फ़र्ज़ है। इसी तरह जिस तरह ये चीज़ें फ़राइज़ हैं, ज़रूरी हैं, इसी तरह हम पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है। और फिर जिस तरह नमाज के अंदर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि जिनकी अदा किए बगैर हम नमाज़ पूरी नहीं कर सकते। यानी नमाज के अंदर रुकू भी फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर सजदा भी फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर क़याम भी फ़र्ज़ है, क़िरात भी फ़र्ज़ है।
اسی طرح روزہ جو ہے اس کی بھی ادائیگی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. یعنی جس طرح کہ عام سنا ہوگا لوگوں علماء سے آپ نے کہ سیام کسے کہتے ہیں. سیام ہے رکنا یا اپنے آپ کو روکنا, اور اس کی شرعی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا نام روزہ ہے. تو جس طرح یہ روزہ ہے, روزے کی ایک ڈیفینیشن ہے, اس کی تعریف ہے. اب اس کے اندر روزے کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی دیکھیں اگر ہم کوئی بھی کسی بھی کمپنی کے اندر کسی بھی ہم شرکت کے اندر ایک کام کر رہے ہیں, ہم اس کی اگر خلاف ورزی کرتے ہیں اس پر ہمیں کوئی نہ کوئی جرمانہ ہوتا ہے, یعنی اس کوئی بھی اس میں صورت ہو سکتی ہے جرمانے کی. اسی طرح اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک ہمارے اوپر ایک جرمانہ لاگو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں فرق ہے, ایک ہے کہ غلطی کرنا جان بوجھ کر, ایک ہے غلطی جان بوجھ کر نہیں کی جا رہی لیکن وہ ہو جاتی ہے. ایک جان بوجھ کر ہم غلطی کرتے ہیں, ایک یعنی دانستہ طور پر, ایک نادانستہ طور پر. اگر تو دانستہ طور پر ہو پھر اس کی سزا ہے, اگر نادانستہ طور پر ہو پھر اس کا صرف کفارہ ہے. یعنی اگر انسان نادانستہ طور پر ایک غلطی کرتا ہے یعنی روزے کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کی صرف قضا ہے, یعنی وہ اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا. اگر وہ دانستہ طور پر کر رہا ہے بغیر شرعی عذر کے کر رہا ہے اس پر پھر وہ قضا کے ساتھ اس پر کفارہ لازم آئے گا. ٹھیک ہے. اب کفارے کی مختلف صورتیں ہیں, پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یا پھر یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے, یا پھر ایک غلام آزاد کرے گا. اس چاہتے ہوئے دور میں غلام آزاد کرنے والی صورت بالکل نہیں ہے, غلام ہے بھی نہیں, غلام ہے ہی نہیں ہے. جب غلام ہے نہیں ہے تو وہ اس طرح کفارہ اس کا ادا ہو نہیں سکتا. اب کچھ ایک ہمارے پاس صورت ہے کہ وہ 60 روزے رکھے, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک بالکل. سامعین و ناظرین, آپ کا سوال ہم نے شامل کر لیا, اور یہاں پر قاری صاحب مجھے بڑا خوبصورت ایک قصہ یاد آتا ہے کہ پیغمبر پاک سے جب کسی نے پوچھا کہ جب روزے کی قضا کیا ہے, قصہ مختصر یہ ہے تو پیغمبر پاک نے جب اسے کہا کہ تم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ 60 کے پاس صحابی رسول ہے, یا رسول اللہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں تو میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دین کا ایک قانون ہے, اسلام کا ایک قانون ہے, فارمولہ ہے کہ تم 60 روزے رکھو, یا پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ میں 60 ایک تو مجھ سے رکھا نہیں گیا, کیسے رکھ سکتا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں, میرے پاس تو میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا. تو نبی مطلب وہ قصہ تھوڑا سا لمبا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کھجوریں آئیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اپنے سے زیادہ غریبی کوئی نظر آتا, میں ہی کھا لیتا. آپ نے فرمایا لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہاں سے ایک بہت شفاعت کا رحمت کا دروازہ ہے, ایک بہت بڑا سبق ملا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دین کے اندر کتنا اختیار ہے. اب دیکھیے دین کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی انسان روزے کو توڑتا ہے جان بوجھ کر, اس پر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے گا. نمبر 2 وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. نمبر 3 وہ 60 روزے رکھے گا. قانون یہ ہے, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تمہارے لیے یہ قانون جو وہ ٹوٹ گیا, تمہارے لیے اختیار ہے, جاؤ تم یہ کھجوریں لے جاؤ, خود بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ. بالکل. سامعین و ناظرین, پیغمبر پاک جو ہیں وہ شفاعت کا دروازہ ہے, اور روز محشر بھی ہماری نظر جو ہے وہ سرکار کی جانب ہی ہونی ہے کہ وہی شفاعت کریں گے تو تبھی ہم لوگوں کی شفاعت ممکن ہوگی. ہمارے ساتھ سکندر اویسی صاحب تشریف فرمائیں, ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے التجا ہے کہ سرکار دو عالم کی ہمیں کوئی نعت سنائیں, کیونکہ جب رب کائنات کا ذکر ہوتا ہے, اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو بندہ مومن کا دل ویسے ہی کھل جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے اور میں تک تو تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر میں تک تو تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور قاری صاحب حاصل کلام شعر پیش کر رہے ہیں کہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تنے نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تنے نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور میں دیکھتا
تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. اور اس کلام پاک کا آخری شعر بڑا خوبصورت شعر بسم اللہ کہ حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو فقیر آل محمد میں میرا نام آئے فقیر آل محمد میں میرا نام آئے میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ جزاک اللہ. سکندر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز و غدا عطا فرمائے. بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے کلام کی ادائیگی کی ہے, بڑا خوبصورت کلام ہے. سامعین و ناظرین, خالد نقشبندی صاحب کے نعتیہ اشعار کچھ ذہن میں آتے ہیں کہ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلتے ہیں, کھوٹے سکے وہیں پر چلتے ہیں. اب بندہ مومن کا دل یہی ہوتا ہے کہ وہ گلیاں, وہ چوراہے, وہ چوبارے, جن گلیوں میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوں گے, ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے. اب بندہ مومن کا بھی دل جاتا ہے کہ ان بازاروں میں جائے, ان گلیوں میں جائے, روزہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر سرکار کی نعت جو ہے وہ پڑھے. اور بلا شبہ قاری صاحب جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں, روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں, میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک خاص نکھار آتا ہے, اور جب بھی وہ چاہیں آنکھیں بند کر کے روضہ رسول کی زیارت کر سکتے ہیں. میرا الحمدللہ 3 دفعہ وہاں پر حاضری ہوئی ہے, اور تقریباً 3 دفعہ وہاں پر اعتکاف کرنے کا بھی موقع ملا. ماشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان وہاں پر جاتا ہے, روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے یا پھر درود پڑھتا ہے, تو اس وقت دل کے اندر تسکینی اور ہوتی ہے, دل کے اندر اور یہ سرور پیدا ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سجائی ہے, یہ پھول اگائے ہیں, آج ہم اس کی بارگاہ میں بالکل سامنے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. بالکل. قاری صاحب, ایک اور سوال جو ہے وہ ہمارے پاس اکثر آتا ہے رمضان کی نشریات میں, اور ہم علماء کرام سے اس کا سوال کا جواب طلب کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں. روزے کے کیا فضائل ہیں؟ ہم لوگ پورا ماہ جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, روزے کے کیا فضائل ہیں؟ یہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا. اس پر دیکھیں, اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں, لیکن ہم صرف اس چیز کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں کہ آج کل ہم جس راہ پر چل رہے ہیں, یعنی ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہم سارا کچھ کر گزرتے ہیں. بالفرض ہمارے گھر ہے, اور گھر کے اندر ہمارے بال بچے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, لیکن خصوصاً جو والدہ ہے, والد ہیں, اس کے بعد بیوی ہے, بچے ہیں, تو ہر انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے اچھے حالات ہوں اور ان کو میں اچھے طریقے سے لے کر چلوں. اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انسان ساری زندگی جو پیسہ کماتا ہے آسائش کے لیے کہ زندگی اچھی گزرے, اور زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے,
اس زندگی کو گزارنے کے لیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس رب نے یہ زندگی دی ہے، جس رب کے ہاتھ میں سارا یہ رزق ہے، وہ چاہے جتنا دے، چاہے دے کر لے لے، اس کے ہاتھ میں ہی یہ ساری قدرت ہے. بے شک اس کی قدرت کے اندر ہی یہ سارا کچھ ہے. تو وہ چاہے تو کسی انسان کو وہ بیمار کر دے اور سارا پیسہ اس کی بیماری پر لگا دے. وہ چاہے اس کو کسی مصیبت میں ڈال دے، وہ ساری اس مصیبت کو کاٹتے کاٹتے وہ سارا پیسہ اس پر خرچ ہو جائے. لیکن کیوں نہ ہم کریں، کیوں نہ ہم ایسا عمل کریں کہ جس ذات کی قدرت کے اندر یہ سارا کچھ ہے، اس کی قدرت کے اندر یہ موجود ہے، تو ہم اسی کی بارگاہ کے سامنے کیوں نہ جھک جائیں. یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمارے اعضاء پیدا کیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو نے ہمارے اندر ایک سانس چلایا ہے، جس سانس پر ہماری زندگی وہ چل رہی ہے. دیکھیں اگر انسان کے ہاتھ کٹ جائے انسان لیکن زندہ ضرور رہتا ہے، زندگی رہتی ہے. پاؤں کٹ جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر سانس رک جائے تو پھر زندہ نہیں رہتا، پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ہم پر ایک انعام ہے، ایک اس کا کرم ہے کہ ہم اس کی ذات کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. کیا یہ کم فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پسند کر لیتے. کہ لاکھوں لوگ ہیں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی، لیکن چند لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اگرچہ مجھے لوگ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہہ دیں کمنٹس میں کہ یہ کیسا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لاری اڈوں پر ہوٹل جو ہیں وہ کھلے ہیں. کن کے لیے؟ مسافروں کے لیے. لیکن آس پاس کے لوگ بھی وہاں پر کھانا جا کر کھاتے ہیں. ایسے ہی لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. یہ سب سے بڑی میں یہ فضیلت یہ سمجھتا ہوں انسان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ مومنوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے روزے کے لیے چن لیا. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ مستحب عمل کا جو ثواب ہے وہ سنت کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنت کا جو ثواب ہے وہ واجب کے برابر ہو جاتا ہے، واجب کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جو وہ انسان کو مل جاتا ہے. یعنی فضائل بہت ہیں رمضان شریف کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہم پر لازم قرار دیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم روزہ رکھ تو لیتے ہیں، ہمیں اس کی فضیلت کا بھی پتہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم روزے کو گزار کس طرح رہے ہیں. ہم روزہ رکھ لیتے ہیں صبح لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. کمال یہ ہے کہ جب انسان نے روزہ رکھا ہے وہ اس کے کمال تک پہنچے، اس کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. دیکھیں یہ صرف کھانے پینے اور نماز سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. حقیقت روزہ یہ ہے کہ انسان کے ہر اعضاء میں سے ہر عضو کا روزہ ہے. یعنی انسان کے دیکھنے کا کردار بدل جانا چاہیے، انسان کے سننے کا کردار بدل جانا چاہیے، انسان کے بولنے کا کردار بدلنا چاہیے. یعنی یہ سارے انسان کی جو زندگی ہے یہ بدل جانی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے صبح سے اپنے آپ کو روکا ہے اور شام تک روک رہا ہوں. یعنی کھانے پینے سے تو وہ روک گیا، لیکن دوسرے برے اعمال سے کیوں نہیں روک رہا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو فضائل، یہ جو جتنے بھی فضائل ہیں روزے کے، یہ اسی وقت ان کا ثواب ملتا ہے، یہ اسی وقت ہی ان اعمال پر اترتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اعمال پر انسان اچھے طریقے سے عمل کر لیتا ہے. بالکل سامعین و ناظرین، ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، اپنے علماء کرام سے سنا بھی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں روزے کی جو خوبصورتی ہے اس کو نہ بنایا جائے تو رب تعالیٰ کو انسان کے بھوکے پیاسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو کوشش کریں اچھا سوچیں، اچھا دیکھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، نماز پڑھیں، غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں آپ لوگ. اور بالکل سامعین و ناظرین، ہمارے جو سحری کی ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ افطار کی نشریات میں ہمارے ساتھ
قاری زاہد شریف صاحب ہوں گے اور سکندر بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. افطار کی نشریات میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور سحری کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ مندی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.